अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। मैं तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि रात का वक्त है जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक या जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं उसके मुताबिक जनाब एक बहुत बड़ी तकरीर जो है वो करने जा रहे हैं। और उस तकरीर के अंदर जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब मैं जंग जीत गया हूँ। अब आप इसको फॉर्म 47 की जीत कहें या जो मर्ज़ी कहें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको जैसे ही ये जंग शुरू हुई थी, तो अगर आपको याद हो, जो रेगुलरली मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि आप देखिएगा कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो दोनों साइड जो है वो ये क्लेम करेंगी जनाब ये जंग जो है वो हम जीत चुके हैं। पॉलिटिको जो बेसिकली एक बड़ा मशहूर उनका एक न्यूज़ आउटलेट है अमेरिका का, उन्होंने पहले ही बता दिया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तकरीर के अंदर क्या कहने जा रहे हैं कि जी आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। अच्छा, इसका ये पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए गए, जो मीडिया टॉक की गई, पीट हेग्सेथ जो उनके वज़ीर बराए जंग हैं, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन सब के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ किस्म की जो गुफ्तगू थी उससे आइडिया हो गया था कि ये अवाम के अंदर जो है ना वो अपना बेसिकली बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने तो 13,000 निशाने जो हैं वो जो अपने टारगेट से वो हमने अचीव कर लिए हैं। हमने उनका ये भी उड़ा दिया, हमने वो भी उड़ा दिया, हमने इनकी नेवी पूरी उड़ा दी, हमने इनकी एयरफोर्स पूरी उड़ा दी, इनके मिसाइल सिस्टम हमने पूरी तरह उड़ा दिए, और बेसिकली ये यही क्लेम करेंगे कि जनाब हम जीत गए। अब आम तौर पर असल जो सूरत हाल है जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि मेरा ख्याल में ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। अमेरिका की हार क्यों है? क्योंकि आपने बेसिकली जब आप पहला मिसाइल फायर करते हैं ना, और मैं इसके बड़ी आराम से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इसके लिए आपको तकरीबन कोई 24, 25, 26, 27 फरवरी 24, 25, 26, 27 फरवरी ये वो दिन हैं जब जंग शुरू होने से 4 दिन पहले की जो तारीख़ है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमरीकी इंतज़ामिया ने या इनके दीगर वज़ीरों ने, मुशीरों ने जो भी मीडिया से इंटरेक्शन किया था उसके अंदर इन्होंने एक्चुअली अपने टारगेट्स बताए थे। उसके अंदर ये क्या गुफ्तगू कर रहे थे मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। जंग के दौरान आप अगर अपने टारगेट चेंज करते रहें उसकी वजह मजबूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप वो टारगेट चूंकि अचीव नहीं कर पाते तो आप कहते हैं, जिस तरह वो अक्सर औकात हमारे होता है, कालीन कितने का है, 10,000 का है, कितने का देना है, तो वो कहेगा जी मैं 9,000 का दूंगा, वो कहेगा जी 500 लेना है। तो ये जंग के अंदर भी जो है वो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है कि टारगेट आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं आपको पता लगता है कि नहीं यार वो तो मिसाइल आगे से भी आ रहा है, यहाँ से अगर हम फायर कर रहे हैं तो वहाँ से भी आ रहा है, फायर हम मारते हैं तो वहाँ से भी आता है। तो तब आप अपने टारगेट्स को कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हमने अपने टारगेट सेट कर दिए, टारगेट जो है वो नीचे ले आओ। तो वो जो डेटें थी ना 24, 25, 26, 27 फरवरी, जब जंग शुरू होने से 4 दिन पहले, तो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त हर जगह अपने इंटरव्यू देते हुए कहते थे कि मैं तो रजीम चेंज करने लगा हूँ, मैं तो ईरान के अंदर रजीम चेंज करूंगा, और मैंने तो अपनी नज़र के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, और वो बड़े अमेरिका को बड़े पसंद हैं और मुझे बड़े पसंद हैं, और मैंने तो चूज़ भी कर लिया है और मैंने तो इंटरव्यू भी कर लिए हैं, मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ। बड़ी इस तरह की बातें उस वक्त हुई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने टारगेट ये भी सेट किए थे कि जनाब हम तो इनकी जो है वो इनकी क्रिपल करके रख देंगे इनको और ये हिल नहीं सकेंगे। हकीकत ये है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बमबारी की गई ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान कायम उदायम उसी तरह खड़ा रहा। हाँ, ईरान का नुकसान बहुत हुआ, मानने वाली बात है। ईरान के ऊपर जिस तरह बमबारी की गई, तेहरान के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और इनके दीगर साइट्स के ऊपर, उनके तेल की तनसीबात के ऊपर, गैस की तनसीबात के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों पर, कंपनीज़ पे, डीसेलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, इनकी एयरपोर्ट के ऊपर, इनकी नेवी के ऊपर, इनकी लीडरशिप के ऊपर, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस सारे के बावजूद, जिस तरह आप एक बॉक्सिंग का मैच होता है ना कि लड़ाई इस बात की होती है कि जनाब इसको हमने 4 राउंड के अंदर अंदर नॉकआउट करना है, ईरान नॉकआउट नहीं हो सका। अमेरिका ने बहुत घूंसे मारे, बहुत कुछ किया, लेकिन वो थक गया। हार मारते 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 अमेरिका थक गया, लेकिन ईरान नॉकआउट नहीं हो सका। ईरान अपने पैरों के ऊपर उसी तरह खड़ा रहा, नीचे नहीं गिरा वो। तो आपका अगर मकसद जो था, डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद था, अगर वो पूरा नहीं हो सका, उसके बाद अब आप जो मर्जी तावीलें देते रहे। क्योंकि जाहिर बात है, मैं आपको ये पहले भी ये बात कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनी लोकल जो वोटर है उसको भी बताना है, या रिपब्लिकन वोटर जो इसको वोट करके लेकर आया है उसको भी उसने सेटिस्फाई करना है कि देख मेरा कमाल, देख मैंने क्या क्या कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद में नाकाम रहा है। और इसीलिए आज ये जो 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो खिताब था
اس کا مقصد ہی بیسکلی صرف یہی تھا کہ جناب میں پورے امریکہ کو بتا سکوں کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت اس کا ٹرو بلڈ اپ جو ہے اس علاقے میں ہو رہا ہے. مزید جنگی جہاز، مزید بحری بیڑے، مزید فوجی مرینز، سب کو اس علاقے کی طرف جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. لیکن کلیم جو ہے وہ یہی کیا جائے گا کہ جناب جنگ جو ہے وہ ہم جیت چکے ہیں. تو یہ بیسکلی اس کی ساری جو ہے وہ جو خلاصہ ہے اس کی تقریر کا وہ بیسکلی یہ ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ممکنہ جنگ بندی پر ہونے والی بات چیت سے بھی سعودی ولی عہد کو آگاہ کیا. ادھر اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی صورتحال اور عالمی امن و سلامتی پر اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی. ایرانی جارحیت کو علاقائی خود مختاری اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی نئی حکومت کے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، تاہم اپنے ہرمز کھلنے کے اوپر اس درخواست پر غور کریں گے. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ ایران کی نئی حکومت کے صدر اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہے اور اب امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے. ہم اس پر اس وقت غور کریں گے جب آبِ ہرمز کھل جاتی ہے، فری اور محفوظ ہو. اس وقت تک ہم ایران کو مکمل طور پر تہس نہس کر رہے ہیں، یا جیسے وہ کہتے ہیں پتھر کے دور میں بھیج رہے ہیں، سٹون ایج کے اندر ہم بھیج رہے ہیں. واضح ہے کہ گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا تھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مستقبل میں دوبارہ حملے نہ کرنے کی مضبوط ضمانت دیں تو کارروائیاں روکنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو معمول پر لانے کا واحد حل یہ ہے کہ حملہ آور اپنی جارحانہ سرگرمیاں بند کریں. ہم نے کبھی کسی مرحلے پر کشیدگی یا جنگ کا آغاز نہیں کیا، اور اگر مطلوبہ شرائط پوری ہو جائیں، خاص طور پر مستقبل میں حملے کی روک تھام کے لیے ضروری ضمانتیں، تو ہمارے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کا عزم جو ہے وہ موجود ہے. دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کے نام خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکی عوام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتا. خط میں کہا گیا کہ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے، یہ موجودہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا. ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے. اس اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل جاتے ہیں. ایران انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے. ایران نے جدید تاریخ میں کبھی بھی جارحیت یا تسلط پسندی کا انتخاب نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ایران نے مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے. ان طاقتوں کا مقصد اسلحے کی صنعت جاری رکھنا اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جناب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات بے بنیاد اور غلط ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کلیم کر رہا ہے کہ جناب ایران نے مجھے کہا ہے کہ جناب آپ جنگ جو ہے وہ روک دیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ جنگ جو ہے تب تک جاری رہے گی جب تک آبِ ہرمز جو ہے وہ نہیں کھلتا. انہوں نے کہا جناب ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ سے نہیں کی ہے. اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا میں تاکید کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل پالیسی امام خمینی اور رہبر معظم کے راستے پر چلتے ہوئے صہیونی امریکہ دشمن کے خلاف مزاحمت کی حمایت جاری رکھنا ہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ مطلب جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ وی وانٹ پیس اور جنگ جو ہے وہ بند کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری امریکہ کے خلاف دشمنی جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہے گی جس طرح آیت اللہ خامنہئی یعنی ان کے والد صاحب کی جانب سے تھی. اس کے علاوہ سینئر ایرانی اہلکار محسن رضائی نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہم ایران آبِ ہرمز کو بند کر سکتے ہیں، اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تو بھی وہ اسے دوبارہ نہیں کھول سکتے. جغرافیائی طور پر یہ ہارس شو بینڈ کی طرح ہے. یہ آپ ہارس شو بینڈ جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ بیسیکلی آپ کو بیسیکلی اگر اس جگہ سے گزرنا ہے تو آپ کو یوں کر کے گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ایران کے ساحلوں سے ہوتے ہوئے آپ دوسری سائڈ سے جو ہے وہ نکلیں گے. یہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس ایریا کو جو ہے وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو نکلنا یہیں سے پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آبِ ہرمز ہے یہ ایکچولی ایرانی واٹرز بنتے ہیں. اس کے اندر جو ہے انٹرنیشنل واٹرز نہیں آتے، یہ ایرانی واٹرز آتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کا ایران سے واسطہ پڑے گا ہی پڑے گا، نو میٹر واٹ ہیپنس. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے کہ جہاز کو داخل ہونے، موڑنے، تنگ ترین حصے سے گزرنے اور باہر نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. تو 7 سے 8 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، جس کے اندر ایران ایکچولی ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ رائٹرز نے بتایا ہے کہ جناب ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر جیری وینس نے ایران تنازع کے حوالے سے ثالثی کرنے والے پاکستانی رابطہ کاروں سے بات چیت کی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ تنازع کے خاتمے کے لیے ان کے کردار میں وسعت آ رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر جیری وینس نے ذاتی طور پر اشارہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امریکہ کے بعض مطالبات پورے کیے جائیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق امریکی نائب صدر جیری وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا سخت پیغام بھجوایا ہے۔ ٹرمپ نے پیغام میں بھیجا کہ جو کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان مطالبات میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ جیری وینس نے یہ بھی پیغام پہنچایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلدی میں ہے اور خبردار کیا کہ اگر تہران کسی معاہدے پر آمادہ نہ ہوا تو ایرانی بنیادی ڈھانچے پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون اپنے مشرق وسطی میں فضائیہ کے A-10 حملہ آور طیاروں کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ایک جگہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ اپنے جہازوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے جو زمینی دستوں کو آگے بڑھانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے 2 عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا کہ فضائیہ 18 A-10 طیارے جو ہے وہ بھیج رہی ہے تاکہ خطے میں پہلے سے موجود تقریباً 1 درجن A-10 میں وہ شامل ہو جائیں، جنہیں امریکی کمانڈر عراق میں ایرانی کشتیوں اور ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر حملوں کے لیے استعمال کر چکے ہیں۔ سست رفتاری سے چلنے والا A-10 وارتھوگ ایک قریبی فضائی مدد والا طیارہ ہے جس کی ناک کی نوک پر ایک خوفناک توپ ہے جو 1 سیکنڈ میں 30 ملی میٹر کے 70 گولے فائر کرتا ہے۔ A-10 کم اونچائی اور سست رفتاری سے پرواز کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین اور سمندر پر اپنے اہداف کو بہتر نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان طیاروں کو امریکی زمینی افواج کو اپنا ہرمز کے قریب کے علاقے پر قبضہ کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایران کے تیل کے مرکز خارق جزیرے کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ امریکی طیارے برطانیہ کے اڈے سے ہوتے ہوئے مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں۔ A-10 کی موجودگی ایران کے فضائی دفاع کمزور ہونے کا اشارہ ہے۔ منگل کے روز وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے آسمانوں پر اتنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے کہ B-52 بمبر جو ہے وہ اب آرام سے ایرانی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ اڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے عراق میں اپنے سفارتی اور فوجی مراکز پر حملوں سے متعلق معلومات دینے والے کے لیے $30 لاکھ انعام کا اعلان کیا ہے کہ کوئی ہمیں انفارمیشن دے دے کہ جناب یہ کس نے کیا ہے، یہ کون اس کا رسپانسبل ہے، تو اس بندے کو جو ہے وہ $30 لاکھ دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک فرسٹریشن ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایرانی جو مختلف لیڈرز تھے ان کے سروں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ لگائی گئی تھیں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکے ان کی وہ کہاں پہ موجود ہے، اور اس اعلان کے بعد ہی علی لارنجانی جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اب ایک اور کوشش ہے کہ کسی طرح ان کی جو ایمبیسی ہے اس کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن جو ہے وہ کسی طرح دی جا سکے۔ یہ اعلان ریوارڈ فار جسٹس کے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایکس کے اوپر جاری کیا گیا۔ یہ آپ اسکرین شاٹ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ بیان کے مطابق انعام ان افراد کو دیا جائے گا جو بغداد میں قائم امریکی سفارت خانہ، بغداد ڈپلومیٹک سپورٹ سینٹر اور اربیل میں موجود امریکی قونصل خانے پر حالیہ حملوں کے ذمہ دار عناصر کے بارے میں قابل اعتماد جو ہے وہ انفارمیشنز دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور یہ ایرانی ملٹی وار ہیڈ میزائل سٹرائکس ہیں جناب جو تل ابیب کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنے اہداف سے وہ میزائل جو ہے وہ ٹکراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہاں پہ جو دھواں ہے وہ اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور الجزیرہ کی جانب سے جو ہے یہ ویڈیو سامنے آئی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کا لارجسٹ میزائل براج جو ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیورل جو مختلف اسرائیلی شہر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کافی شدید قسم کی ایران کی جانب سے جو بمباری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے وہ ایران کے شہید ڈرون کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ اسے شوٹ ڈاؤن کرنے میں جو ہے ناکام ہوتا ہے۔ یہ بیسکلی جہاز جو ہے آپ دیکھیں اس کو بالکل منوور کرتے ہوئے اس کے آس پاس جو ہے وہ گزر ہے تاکہ کسی طرح اس کو فائرنگ کر کے یا ہٹ کر کے جو ہے اس کو گرایا جا سکے، لیکن وہ جو ڈرون ہے وہ اس کی فضائی حدود سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرون الٹیمیٹلی اپنے ٹارگٹ کے اوپر جو ہے وہ جا کے گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو پھر وہاں پہ دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ شدید دھماکہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اربل عراق کے اندر جو ہے وہ ایک اور امریکی ایک ایرانی ڈرون جو ہے اس نے جا کے جناب ایک یو کے اونڈ آئل فیسلٹی کے اوپر جا کے اس نے ہٹ کیا ہے۔
یعنی کہ تیل کی تنصیب کے اوپر جو ہے وہ جا کے ہٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہاں پہ یہ شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ یہ فوٹیج جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون آ کے وہ سیدھا آ کے اس جگہ کے اوپر گرتا ہے جہاں پہ برطانیہ کی یہ آئل فیسلٹی تھی، اور وہاں پہ شدید دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، کالا دھواں جو ہے وہاں سے اس جگہ سے۔ ظاہری بات ہے جب آئل فیسلٹی کے اوپر کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آئل تنصیبات ہیں، تو اس کے دھماکے کی شدت بھی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تہران میں ریلی کے دوران ایرانی شہری جو ہے وہ پاکستانی جھنڈا اٹھا کر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ مجھے جب بھی اس قسم کی خبر آتی ہے تو میں اکثر اوقات ان لونڈے لپاڑوں کا میں منہ دیکھنا چاہتا ہوں، کہ شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں جو ہے نا الاپ شراب بولتے ہیں کہ جناب ان کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، کیڑا پاکستان، کون پاکستان۔ مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے پاکستان کو اتنا ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، کیوں پاکستانیوں کو جو ہے ہمیشہ اس طرح ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ چاہے ایران کے اندر ریلیز ہوں یا ایران کے وزیر خارجہ ہوں، سب پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ آپ نے ہرمز میں بغیر کسی اٹیک کے گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ اپنا منہ لے کے کہاں پہ جائیں، کس طرح یہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ پاکستان کو شکست ہوتا ہوا، پاکستان کو ٹوٹتا ہوا، پاکستان کو کمزور ہوتا ہوا جو ہے وہ یہ دیکھ سکیں۔ میں بار بار میرا دل کرتا ہے کہ میں اگلے 15 منٹ جو ہے نا یہی فوٹیجز بار بار چلاتا رہوں اور ان لوگوں کو دکھاتا رہوں کہ دیکھو پاکستانی جھنڈے کی کتنی عزت ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جناب پاسدار انقلاب ایران نے سعودی عرب میں امریکی پائلٹوں اور لڑاکا طیاروں کے حملے کے اوپر جو ہے بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی کا کہنا ہے کہ الخرج علاقے میں مقیم 200 امریکی پائلٹوں اور عملے کی رہائش گاہیں میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنائی گئی ہیں۔ اس علاقے میں امریکہ کا ایویکس طیارہ بھی تباہ کیا گیا تھا۔ حملے میں کئی دیگر امریکی طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پاسدار انقلاب کی بحریہ نے علاقے میں بحری جہازوں، فوجی میٹنگز، ریڈار اور ڈرون ڈیفنس نظام پر بھی 4 بڑے حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقے میں امریکی مرینز کی میٹنگ کو ڈرون سے جو ہے وہ ہدف بنایا گیا، جو کہ فوجی اڈے سے باہر کی جا رہی تھی۔ بحرین کے منامہ ایئرپورٹ کے قریب فوجی اڈے کے باہر موجود امریکی 5 فلیٹ کے ہاک اینٹی ڈرون نظام کو بھی ڈرون سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کویت کے احمد الجبر امریکی فوجی اڈے میں 2 ارلی وارننگ ریڈار نظام بھی ڈرونز کے ہی جو ہے وہ تباہ کیے گئے ہیں۔ پاسدار انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اب امریکہ کی اعلیٰ 18 ٹیک کمپنیوں کے خطے میں دفاتر کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ ان ٹیک کمپنیز کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی سے ایران میں قتل مہم کے اہداف کا تعین ہوا ہے، تو اسی لیے ان ٹیک کمپنیز کو بھی اب ٹارگٹ کرنے کا ایران نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک امریکہ جو ہے جناب 16 MQ-9 ریپر ڈرونز کھو چکا ہے، اور جن میں اس ہفتے اصفہان کے قریب 2 ڈرونز بھی شامل ہیں۔ تو امریکی ڈرونز کتنے گرے ہیں؟ 16 ڈرونز MQ-9 ڈرونز، بڑے یہ مہنگے ڈرونز ہوتے ہیں جو گرے ہیں۔ CBC کے مطابق ہر ریپر کی لاگت جو ہے وہ تقریباً $30 ملین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، یعنی $3 کروڑ اس کی پرائس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ اب تک جو ہے اس کی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ اب آپ خود ہی کیلکولیشن کر لیجئے کہ امریکہ کو کتنا نقصان اس کا جو ہے وہ پہنچا ہوگا۔ اس کے علاوہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جناب بحرین میں امیزون کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا سینٹر کو ایرانی حملے میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور اسے نقصان پہنچا ہے۔ یہ بالکل وہی جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم امریکن کمپنیز کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو امیزون کی جو کلاؤڈ سروس ہے، جو اس کے بیسکلی وہاں پہ ڈیٹا سروس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جس کے اندر یہ سارا ڈیٹا جو ہے سیو کیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور آبویسلی اس کی وجہ سے کلاؤڈ سروس جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تصویر ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا، یہ بیسکلی بتایا گیا ہے کہ یہ اکانومسٹ جو ہے اس نے اپنا میگزین کور جو ہے وہ یہ دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ٹائٹل دیا انہوں نے کہا نیور انٹرپٹ یور اینیمی وین ہی از میکنگ اے مسٹیک، اور پیچھے جو ایک چائنیز صدر ہیں ان کو مسکراتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور آگے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے ایک نقش جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی چائنا مسکرا رہا ہے کہ یہ جو بھی بیوقوفیاں کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں، یہ اسی طرح ہی مار کھاتے رہیں، اپنے آپ کو کمزور جو ہے وہ کرتے رہیں۔ کیونکہ دیکھیے میں اس کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ کا آغاز تھا، اگر آپ اس سے پہلے امریکہ کی کارروائیاں دیکھیں، وینزویلا میں جو کچھ انہوں نے کیا، یہ گرین لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، یہ کیوبا کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایران کے اوپر حملہ، ان ساری چیزوں میں ایران جو ہے نا وہ سب سے بڑا ان لوگوں کا، اور نارتھ کوریا بھی بائی دا وے ہے، لیکن ایران جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف تھی، کیونکہ اسرائیل کو ایران سے بہت بڑا ایشو تھا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری جو سپر پاور جو کم ہو رہی ہے وہ ہم کسی طرح اگر ایران کو اس اوپر قبضہ کر لیں تو ہمارا وہ سٹیٹس جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد کیا ایسا نہیں ہے کہ چائنا ایکچولی اس سے زیادہ بڑی پاور بن جائے گا؟
کیونکہ امریکہ کا جتنا پیسہ لگ گیا روز کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق $2 ارب روز کے حساب سے خرچ ہوتے رہے. تو کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے امیر کیوں نہ ہوں، لیکن ظاہری بات ہے بلیڈ تو آپ کر رہے تھے، پیسے تو آپ کے نکل رہے تھے. اور اس کے بعد لڑاکا طیاروں کا نقصان، ڈرونز کا نقصان، اور جو آپ کے جو سٹاک پائلز کم ہوئے میزائلوں کے اندر، انٹرسیپٹرز کے اندر، وہ اس کے علاوہ ہے. تو بحری بیڑے کے اوپر بھی حملہ ہوا اور فوجی جو مارے گئے وہ اس کے علاوہ ہے. سو چائنا میرے خیال میں، اسی لیے یہ تصویر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آخر سب کچھ کیوں ہوا. اس کے علاوہ آخر میں ایک اور خبر کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. کل رات کو ڈیفنس کے علاقے کے اندر، لاہور کے ڈیفنس کے علاقے کے اندر جو ہے وہ دھماکوں کی جو ہے وہ بڑی شدید آوازیں سنی گئی، اور مجھے بھی بہت سے میسیجز آئے، میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا. یہ خاص طور پہ لاہور کے لوگوں کے لیے تو کافی ایک پینک پھیل گیا کہ کیا ہو گیا. اور وہ دھماکے اچھے خاصے بڑے دھماکے تھے، مطلب سیکوینس میں جو ہے وہ چلتے رہے. میں اس وقت خود ڈیفنس کے اندر موجود تھا، تو میں بھی بلکہ جس جگہ پہ موجود تھا میں خود بلڈنگ سے باہر آ گیا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے، مطلب کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو گیا ہے یا کوئی اٹیک ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ جناب وہ آتش بازی بیسکلی جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور بڑی شدید قسم کی آتش بازی ہو رہی تھی. سو مجھے نہیں پتا کہ آتش بازی کے اوپر تو ویسے تو پابندی ہے، اب یہ پتہ نہیں کوئی اسپیشل پرمیشن لی گئی تھی یا کیا تھا، لیکن صرف آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر اٹ کہ اور کچھ نہیں تھا. وہ بیسکلی آتش بازی میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے کہ وہ آتش بازی ہو رہی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.